तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से तो ये सारे इंटरेक्शन। डॉक्टर मोहम्मद सालेह, मेदे में तेज़ाबियत, मेदे में गैस, मेदे के जरासीम, IBS, 22 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन भी मेदे को ख़राब कर सकते हैं? जैसे घर में एक बंदा परेशान है तो उसके किसी न किसी दूसरे पे भी असर पड़ता है। एच पाइलोरी का इलाज करने के बाद भी लोगों की एच पाइलोरी नेगेटिव क्यों नहीं आती? कैंसर का मौजब भी बन सकता है। 20 से 30% या इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस। एंडोस्कोपी ज़रूरी नहीं। साहब, आजकल के नौजवानों में IBS बहुत आम है। क्या ये लाइलाज मरज़ है? होनी चाहिए जब आप सो जाएं एक मरतबा तो आपके सिम्टम्स आपको ना जगाएं तो फिर हम IBS कह सकते डॉक्टर साहब, मेदे के कौन से खतरनाक अलामात हैं? हैं। वज़न की कमी, खून की कमी, लगातार उल्टियाँ हो रही सब आंतों का कैंसर, जैसे कॉलन कैंसर कहते हैं, आजकल बहुत कम है, तो हमें कब और क्यों एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करवाना चाहिए? तो कोलन कैंसर स्क्रीनिंग दो तरीके से, एक यानी बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, तो क्या इसका कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं? बदकिस्मती से वज़न का एज से ताल्लुक नहीं है। अगर हम यूं नीचे देख लें और हमें अपने पंजे नज़र आ जाते हैं तो शायद हम ठीक हैं। काले और पीले यरकान में मेन डिफरेंस क्या है? या यख है या गर्म है। देखिए सर, कोई चीज़ गर्म या ठंडा नहीं है। बाद में नहीं पीना चाहिए। तो खाने के साथ पानी का ताल्लुक, देखिए सर, दो चीज़ें हैं। और ज़्यादा भी खा लिया और उसके ऊपर पानी पिएंगे तो फिर मेदे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी है और बदतरीन ग़िज़ा कौन सी है? सैलड्स लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें। नए रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 30% लोगों को फैटी लीवर है। फैटी लिवर के कई वजह। मैं मेरे नाज़रीन को कोई ऐसा बेहतरीन मशवरा है? सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोग कमेंट में मैदे के मुतालिक सवालात करते थे कि मैदे में तेज़ाबियत, मैदे में गैस, मैदे के जरासीम, IBS, एच पाइलोरी क्यों ठीक नहीं होता। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद सालेह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इतनी मसरूफ़ शेड्यूल में टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, 22 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो कौन सा मैदे के मुतालिक मसला है जो आपको रोज़ मरीज़ों में देखने को मिलता है? मैदे के अमराज को हम ब्रॉडली दो में डिवाइड करते हैं। एक मैदे और आंतड़ियों के हैं और एक जिगर के हैं। तो हम चूँकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है तो दोनों को देखते हैं और स्पेसिफिकली इंटरेस्ट भी मेरा जो है ना वो लिवर डिजीज़ में है। बट अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ मैदे की बीमारी की बात करें तो मेरे ख़्याल में आपका मतलब दोनों हैं, यानी बड़ी आंत, छोटी आंत और मैदे और खुराक की नाली का, ये सारा जो गट कहलाता है या जो हमारी ये है इसकी बीमारी का। तो उसमें दो मेन कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी ये है कि जी मैदे में दर्द, तेज़ाबियत, जो आम तौर पे हमारे मरीज़ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे गैस्ट्रिक हो गया, कुछ लोग कहते हैं मुझे गैस्ट्रो है, या खुराक की नाली में जलन और या खुराक का वापस आना। तो ये बीमारी मेनली इन सिम्टम के साथ है, जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं एसिडिटी, तेज़ाबियत, या जिसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं या रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। तो ये बीमारियां जो है ना काफ़ी कॉमन है, ख़ासकर जो आजकल के जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल हो गई है। तो ये है। जो दूसरी हैं जैसे छोटी आंत की है तो उसमें भी दो ब्रॉड कैटेगरीज अगर मैं कह दूं। एक ये होता है कि कोई मैल डाइजेशन, मैल एब्जॉर्प्शन या डायरिया रिलेटेड है, तो मेनली तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की भी यूजुअली या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया है, एंड कभी उसमें खून का आना या ना आना। और ऑफ कोर्स इन सब बीमारियों के साथ जो है वज़न की कमी है। हमारे इसी के साथ जो है एक कुछ और आर्गन्स भी रिलेटेड हैं, जैसे पैंक्रियास हैं, बाइल से रिलेटेड, जैसे गाल ब्लैडर या पित्ते है। तो ये बीमारियां भी स्टमक और इंटेस्टाइन की बीमारियों में आती हैं और लिवर भी सेपरेट एक आता है। डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन भी मैदे को ख़राब कर सकता है? देखें, हमारी जो बॉडी है ना, ये इंडिपेंडेंट कोई चीज़ नहीं है। जैसे घर में एक बंदा परेशान है तो उसके किसी न किसी दूसरे पे भी असर पड़ता है। और ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो दिमाग है उसका अपना भी एक नर्वस सिस्टम है, फिर बीच में से कनेक्शंस हैं, और फिर इंटेरिक नर्वस सिस्टम, विच उसका मतलब ये है कि जी मैदे के अपना भी एक इंटरनल नर्वस सिस्टम है। फिर उसके साथ साथ हमारे दूसरे जो नर्वस सिस्टम, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हैं, तो ये सारे इंटरेक्शन चलते रहते हैं। अब देखें ना, अगर मैं पानी पीता हूँ
تو ابھی جیسے میں نے پانی پیا ہے تو میرے منہ سے لگ کے خوراک کے نالی سے لے کے اسٹمک میں گیا, ابھی ایبزارب بھی نہیں ہوا لیکن میری پیاس بجھ جاتی ہے, حالانکہ ابھی ایبزارب نہیں ہوا. تو ایک سگنلز انڈائریکٹلی چلا جاتا ہے دماغ کو کہ ہاں میں نے پانی پی لیا, اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ تھوڑی دیر میں جائے گا, اور پھر ہمارے جو تھرسٹ سینٹر ہے یا جو پیاس والا سینٹر ہے جو دماغ میں ہوتا ہے, اس کو تب جا کے وہ سگنلز پہنچتے ہیں. لیکن انیشیل سگنلز تو جسٹ اسٹمک میں پہنچنے سے ملتا ہے. تو اس سے 2 وے پروسیس ہے کہ ایک فیڈ بیک جاتا ہے. اسی طرح سے برین گٹ انٹریکشن اور اس کے جو ڈس آرڈرس ہے یہ تو ویل نون ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہے. اگر ہمیں اگر پریشانی ہو تو تب بھی انٹسٹائن پہ اثر پڑتا ہے, اور اگر ہمیں انٹسٹائنل بیماری ہے تب بھی ہمارے دماغ پہ یا ہمارے سوچ پہ یا ہمارے بیہیویئر پہ فرق پڑتا ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہ میدے کی گولیاں جیسے اومیپرازول ہو گئے کینڈی اور چاکلیٹ کی طرح کھاتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, کوئی بھی دوائی جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے, بیکاز ایسے کوئی دوائی نہیں ہے, چاہے وہ ہمارے سائنٹیفک میڈیسن ہو یا الٹرنیٹیو میڈیسن ہے, جو بھی آپ کہتے ہیں, میں کسی اسپیسیفک نام نہیں لوں گا, گھریلو تھوڑی سی چیز بھی اگر آپ کہتے ہیں, کسی بھی چیز جس کا افیکٹ ہو سکتا ہے تو اس کا سائڈ افیکٹ بھی ہے, اور بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی دوائی لینا نہیں چاہیے. کچھ فار دا ٹائم بینگ اوور دا کاؤنٹر کچھ میڈیسنز مل سکتی ہے, وہ مختلف گورنمنٹس کے ریگولیشن کے تھرو عام زبان, یعنی اگر آپ کا سر درد ہے تو آپ کو 2 پیراسٹامول کہیں سے مل جائیں گے, وہ کسی کمپنی کا کوئی نام بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ مل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کو اینٹی بایوٹکس بھی خود سے کھانے لگ جائیں یا کچھ بھی ہو جائے, بیکاز بسا اوقات ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر میرے پاس بھی کوئی مریض آتا ہے, سپوز ایک پیشنٹ آیا اور اس کو ایسیڈیٹی ہے, عام زبان میں بات کہتے ہیں, عام فہم تو یہی کہیں گے, تو میں اس کو جوان بندہ ہے, کوئی علام سمٹمز نہیں ہیں, تو ان سے سوال جواب کرنے کے بعد اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈسپیپسیا ہے تو میں اس کو وقتی طور پہ میڈیکیشنس ہی دوں گا, بٹ وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس سے وہ ٹھیک ہو جائے, اور آپ نے بجا سوال کیا کہ بعض اوقات مریض کو میں نے دوائی لکھ دی ہے یا کسی اور ڈاکٹر صاحب نے, تو وہ 2 ہفتے کی یا 2 مہینے کے میکسیمم کتنے دیں گے, کچھ لوگ سال کھاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کھاتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسا مناسب نہیں ہے, ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ہمارے باڈی پہ ہیں, اور یہ ہمیں انفیکشنز کو پرون کرتے ہیں, بونز پہ اثر ہے, گردوں پہ اثر ہے, تو اور بغیر کسی وجہ کے. اچھا پھر کچھ دوائیاں لینے سے کچھ چیزیں کم یا زیادہ ہوں گی تو خدا نہ خواستہ کسی چیز کے ایبزارپشن پہ بھی اثر ڈالتے ہیں, تو بغیر کسی وجہ کے دوائی کھانا غیر مناسب ہے. ایچ پائلوری کا علاج کرنے کے بعد بھی لوگوں کی ایچ پائلوری نیگیٹو کیوں نہیں آتی؟ اچھا, ایچ پائلورائی جو ہے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک جرثومہ ہے, یہ معدے کے امراض کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, انکلوڈنگ السر, اینڈ ایون گاڈ فاربڈ ریئر کنڈیشن میں یہ ایون کینسر کا موجب بھی بن سکتا ہے. اب ایچ پائلورائی جو ہے یہ اگر آپ نے ڈائگنوز کر لیا کسی بھی ٹیسٹ کے ذریعے, تو میرے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ میں اس کو ٹریٹ کروں, بیکاز WHO نے اس کو کلاس 1 کارسینوجن قرار دیا ہے. تو جب میں نے اچھا اب یہ میں نے اس کو ٹریٹ تو کرنا ہے, اور بعد میں یہ بھی بہت مناسب ہے اور ضروری ہے میرے خیال میں کہ ہم پھر دیکھ لیں کہ ایریڈیکیٹ بھی ہو گیا, بیکاز اس کی ریزسٹنس, ہم دوائیاں اتنی کھاتے ہیں انکلوڈنگ اینٹی بایوٹکس, کہ کچھ دوائیوں سے نام لیے بغیر 20 سے 30% یا اس سے زیادہ ریزسٹنس ہے. تو یہ جو جرثومہ ہے یہ اس سے نکلتا ہی نہیں. میں نے دوائی کا کورس تو کر لیا, نکلا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں نے کس بیسس پہ اس کو ڈائگنوز کیا. اس کے 6-7 ٹیسٹ سے مختلف, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کے تھرو آپ ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں. ایک جو عام ٹیسٹ لوگ کرتے ہیں وہ بلڈ بیس سیرولوجیکل ٹیسٹ ہے. اب وہ سیرولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ اگر ایک پازیٹیو آ گیا, اوکے, کسی کو ڈسپیپسیا ہے, سیرولوجیکل ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو میں اس کو ٹریٹ کر لوں گا, کوئی اور علام نہیں ہے. لیکن سوال یہ آ جاتا ہے کہ پھر میں وہی ٹیسٹ سے دیکھوں گا, نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ جو ٹیسٹ ہے وہ 1.5 سال 2 سال تک پازیٹیو رہ سکتا ہے, تو وہ ہمارا ایکسپوجر بتاتا ہے کہ یہ نہیں میں ایچ پائلورائی کو ایکسپوز ہو چکا ہوں, رادر دین ایکٹیو ایچ پائلورائی انفیکشن کو. سب سے اتھینٹک ٹیسٹ کون سا ہے؟ اچھا, اٹ ڈیپینڈس. ایک تو یہ ہے کہ ایچ پائلورائی کے ڈائگنوسس کے لیے انڈوسکوپی ضروری نہیں ہے. ہاؤ ایور
اگر میں انڈوسکوپی کسی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں ڈیورنگ انڈوسکوپی اس کے ٹیسٹ لے سکتا ہوں، اور وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ زیادہ ریلائبل بھی ہو سکتے ہیں. اب جیسے میں نے بیاپسی لے لی تو مجھے اسٹمک انفلیمیشن بھی بتا دے گی، اور اگر انفلیمیشن کے ساتھ کوئی چینجز ہے وہ بھی بتائے گی، کوئی ایٹروفی ہے، کوئی اور چینجز آ گئے، انٹسٹن میٹاپلیزیا ہے، ایچ پائلورائی موجود ہیں نہیں ہے، یہ سارا مجھے بتا دے گی. تو وہ اس کے اسٹیننگ کے ٹیسٹ ہیں. کلچر اس کے بہت مشکل سے ہوتے ہیں. پھر اس بیاپسی پہ میں ایون پی سی آر بھی کر سکتا ہوں، پی سی آر بیس ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس بیاپسی پہ میں جو ہے نا ایک ریپڈ یوریز ٹیسٹ ہوتا ہے، کلو ٹیسٹ جو کہلاتا ہے، اسی وقت ہم کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک سمپل سا اسٹرپ ہے، اس پہ آپ رکھ لیتے ہیں اور تقریباً ڈپینڈز آن ویریس ٹیسٹ تو ود ان ہاف این آور وہ پازیٹیو ہمیں دکھا دیتا ہے، لیکن منٹوں میں ہمیں پازیٹیو ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ تو بیاپسی بیس ٹیسٹ ہو گئے کہ یہ اس پہ ہیں. تو یہ 3-4 ٹیسٹ ہم بیاپسی بیس کر سکتے ہیں اسپیسیفک اسٹیننگ کے تھرو، جو ہسٹوپیتھولوجی یا جو بیاپسی پہ کرتے ہیں. کلچر ہو سکتا ہے، پی سی آر ہو سکتا ہے، کلو ٹیسٹ یا یوریز ٹیسٹ ہو سکتا ہے. دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ یوریا بریتھ ٹیسٹ ہے. 2 قسم کے ہوتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، تو وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی بڑا ریلائبل ہے. تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے چوتھا پانچواں بلکہ وہ ہوتا ہے اگر ہم ایچ پائلورائی کی وہ کر دیں، سٹول اینٹیجن کر لیں. اب سٹول اینٹیجن کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ایک نیگیٹو ضروری نہیں کہ نیگیٹو ہو، اگر ایک پازیٹیو آ گیا تو پھر پازیٹیو ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ نے یوریا بریتھ ٹیسٹ کرنا ہے یا سٹول اینٹیجن کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹکس کے کورسز نہ کیے ہوں ریسنٹلی، اور آپ کوئی بھی یہ جو اومیپرازول یا ایس جیسے دوائیاں، ایسڈ سپریسنٹ دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ نہ لے رہے ہوں، بیکاز وہ اس کو اس کے جو پاپولیشن کو کم کرے گا اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آئے گا. تو جب ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آئے گا دو کی پاپولیشن تھن آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ نے اپروپریٹ سیٹنگ میں ٹیسٹ کرنے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جی جیسے میں اگر کسی کو ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ دیتا ہوں، ٹریٹمنٹ دے دیتا ہوں ٹیسٹ کے بعد، تو میں پھر کہہ دیتا ہوں اس کو کہ جب آپ کی دوائیاں ختم ہو تو اس کے منیمم 2 ویکس، بٹ بہتر ہے کہ 4 ہفتے بعد میں جا کے ان کا ٹیسٹ کروں، اور وہ میں یوزولی یوریا بریتھ ٹیسٹ ہی دیکھ لیتا ہوں. سٹول اینٹیجن بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یوریا بریتھ ٹیسٹ چونکہ زیادہ ایزی بھی ہے، ایکسیپٹیبل بھی زیادہ ہے اور ریلائبل بھی ہے، تو ہم اسی سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل کے نوجوانوں میں آئی بی ایس بہت عام ہے، تو اس کی بڑی وجوہات کیا ہے؟ اس طرح نوجوان میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنا زندگی ختم کرنے کی درپی ہوں، کیونکہ زندگی مطلب اس بیماری نے اجیرن کر دی ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کیا یہ لاعلاج مرض ہے؟ اچھا یہ فنکشنل گٹ ڈس آرڈرز کیٹیگری میں آتا ہے جو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جی دیکھیں، میں اگر عام زبان میں بات کروں کہ آئی بی ایس ہوتا کیا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کلینک میں ایک پیشنٹ دیکھا تو وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے آئی بی ایس لیبل کیا ہے. میں نے ان سے سوال کیا تو اس کو سٹول کے یا پخانے کے کوئی سمٹمز ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو آئی بی ایس کے لیے مسٹ ہے کہ آپ کے جو پخانہ ہے یعنی ایبڈومن میں ڈسکمفرٹ یا درد ہے، اس کا پخانے کے کنسسٹنسی یعنی اس کی ساخت سے، یعنی یا ڈائریا ہے یا جو ہے کانسٹیپیشن ہے، اور اس کی فریکوینسی یعنی کتنی دفعہ آپ جاتے ہو، یا کم جاتے ہیں یا زیادہ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ درد کا تعلق ہے، یعنی درد کے ساتھ درد اس سے پہلے یا ڈیورنگ دیٹ اور یا اس کے فوراً بعد ہو جاتا ہے یا درد ریلیو ہو جاتا ہے. تو یہ اگر رہتا ہے تو ہم اس کو پھر آئی بی ایس کہہ سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اپروپریٹ سیٹ اپ چاہیے، کوئی الارم سمٹمز نہ ہوں. الارم سمٹمز کیا ہے؟ ینگ پیشنٹس ہوں، کوئی انیمیا نہیں ہے، کوئی پرسسٹنٹ وامٹنگ نہیں ہے، کوئی خون کی الٹی نہیں، کوئی وزن کی کمی نہیں، کوئی خون پخانے میں نہ آتا ہو، اور یہ پخانہ سپوز اگر کسی کو ڈائریا ہے وہ رات کے سمٹمز نہیں ہونے چاہیے. جب آپ سو جائیں ایک مرتبہ تو آپ کے سمٹمز آپ کو نہ جگائیں، تو پھر ہم آئی بی ایس کہہ سکتے ہیں. اچھا آئی بی ایس کا جو ریلیشن شپ ہے، جیسے ہم نے گٹ برین ایکسس کی بات کی، تو ریلیشن شپ بہت ہے، اینڈ اٹس اگین اے 2 وے پروسیس کہ جی اس میں سے ہے جیسے ہم اگر پریشان ہوں تو شاید ہمارے کھانے کو دل نہ کریں، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ سگنلز جاتے ہیں گٹ کو، یا ہمیں درد ہو گیا، ٹھیک ہے، ایون مطلب اس حد تک ہمارے ریئیکشن برین پہ مختلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی بعض اوقات آپ نے دیکھ ایک بچے نے الٹی کر دی، ساتھ میں دوسرا بچہ بھی الٹی کرنے لگ جاتا ہے بس بائی دا سائٹ آف اٹ.
تو اس کو تو کوئی مرض نہیں تھا, بٹ ریئیکشن ہے وہ اس کے برین کے وہ سینٹر اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں. اور ان میجورٹی پیشنٹس میں جو آئی بی ایس کے ہوتے ہیں ان میں انزائٹی کے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈرس کے یا موڈ جس کو ہم کامن مینٹل ڈس آرڈرس کہتے ہیں ان کی اسکریننگ ہونی ضروری ہے, تاکہ جو ہے نا کہ جی یہ کیوں ہے. اور دیٹس وائی کبھی کبھار ان کے اچھا یہ جو فنکشنل گٹ ڈس آرڈر ہے صرف اریٹیبل باول سنڈروم نہیں ہے, یہ دوسرے بھی فنکشنل ڈسپیپسیا الگ ہے, فنکشنل ہارٹ برن الگ ہے, فنکشنل کانسٹیپیشن الگ ہے. اکیلے آئی بی ایس کے پورے کرائٹیریا پورے نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے اسی طرح سے فنکشنل ایبڈومینل پین الگ ہے. تو دیر آر ملٹیپل فنکشنل گٹ ڈس آرڈرز جس میں رومینیشن سنڈروم ہے, جس میں جو ہے جس میں وامٹنگز بھی ایون شامل ہیں, کچھ ینگ اسپیسیفکلی گرلز میں, بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سائیکلیکل وامٹنگ وہ سب شامل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کی مین وجہ جو ہمارے مختلف چیز. اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے, کوئی ٹریگر بھی ہو سکتا ہے آئی بی ایس کے لیے. جیسے سپوز میں ایک سمپل مثال دے دوں کہ کسی کو ایک انفیکشن ہو گیا اور پوسٹ انفیکشس آئی بی ایس ہو گیا, تو وہ بھی ایک کرائٹیریا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ٹریگر ضرور ہوتا ہے. اسی طرح سے جو کمپٹیٹیو لائف ہے یا جو ہماری جدھر دیکھیں ہمارے ایمبیشن میں, ہمارے ٹارگٹس میں اور حقیقت میں ڈسٹینس بڑھتا جائے گا, اتنے ہماری پریشانیاں تھوڑی سی بڑھتی جاتی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں, اور یہ ایک فنکشنل گٹ ڈس آرڈر ہے. یہ سب کچھ دماغ میں نہیں ہے اکیلا, یہ نہیں ہے کہ جی بس یہ بندہ ہے نا تو یہ دماغی مریض ہے, نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی ایویلویٹ کر کے اس کی بھی اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اینڈ ایٹ ٹائمز ہم اپنے کولیگز جو ہمارے سیکیٹری کے کولیگز ہیں ان کو انوالو کر کے ایویلویشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معدے کے کون سے خطرناک علامات ہیں جس کے ظاہر ہونے پر ہمیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے اگنور کر دیا تو مہنگا پڑ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی جو بیماریاں ہیں معدے کی, اگر وہ ینگ ایج کے بعد شروع ہوں, 1 سیکنڈ, اگر وزن کی کمی ہے, خون کی کمی ہے, لگاتار الٹیاں ہو رہی ہے, انکلوڈنگ وہ جیسے ہرے رنگ کی بیلیس وامٹنگ ہے, وزن کی کمی ہے, خوراک کا اٹکنا ہے, اسی طرح سے خون کی الٹی ہے, یا پخانے میں کالے پخانے آ رہے ہو یا خون آ رہا ہو, تو یہ اس کو ہم ریڈ فلیگز کہتے ہیں. جدھر بھی یہ آئیں گے تو ہمیں اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میں نے بیماری میری ہو گئی ہے اور نان سیٹلنگ ہے, یعنی ایک مرض شروع ہو گیا, میں نے کچھ کھا لیا, اس سے مجھے سپوز انفیکشن ہو گیا, ڈائریا ہے, نان سیٹلنگ ڈائریا ہے, یا بیانڈ 1 منتھ چلا گیا, تو انویسٹیگیشن تو پھر چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ کے معدے کی تکلیفیں شروع ہو گئی, ہو سکتا ہے ویسے ہو, لیکن آپ نے ایک مرتبہ کورس کر لیا, سپوز یہ جو آپ نے دوائی کا نام لیا تو اومیپرازول جیسے دوائیوں کا, اور بھی دوائیاں ہیں اسی گروپ میں بھی کافی سارے ہیں, اور بھی اب اور گروپس ہیں. تو اگر وہ نان سیٹلنگ ہے, علام سمٹمز کے ساتھ ہے, یا ریکرنٹ ہے, تو پھر ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اسپیسیفکلی اگر یہ جس کو ہم کہتے ہیں 45 ایئرز یا اس کے بعد اگر شروع ہونے والی ہو تو ضرور, اور کوئی خاص وجہ فوراً سے سمجھ نہ آ رہی ہو, تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس کو پراپرلی ایویلویٹ کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آنتوں کا کینسر جیسے کالن کینسر کہتے ہیں آج کل بہت کامن ہے, تو ہمیں کب اور کیوں انڈوسکوپی اور کولونوسکوپی کروانا چاہیے؟ اچھا جیسے کولن کی جو انفارچونیٹ ہے ہمارے ملک میں کہ ایسے کوئی نیشنل لیول پہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم کولن کینسر اسکریننگ کب کریں. جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان ادھر مختلف کنٹریز کے مختلف ہے, لیکن 50 ایئرز اینڈ آن ورڈس تو سب لوگ کہتے ہیں, میکسیمم 55 ایئرز آن ورڈ تو میجورٹی آلموسٹ آل جو کنٹریز ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کولن کینسر اسکریننگ ہونی چاہیے. اور ایون یہ اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے. جیسے ہم بدقسمتی سے ایسے جینیٹک ڈیزیزز ہیں جس میں ہم, یعنی اگر کسی فیملی ممبر کو سپوز 30 سال کی عمر میں کولن کینسر ہو گیا, جو کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے, تو میں پھر ان کے جو فیملی ہے ممبرس ہیں ان کو میں دا ایج آف 20 یا اس سے پہلے, یعنی 10 ایئرز بیفور دا انڈیکس کیس, میں اس کو پھر اسکریننگ کی بات کرتا ہوں.
सो कोलन कैंसर स्क्रीनिंग दो तरीके से, एक जेनेटिक जो है वो यानी अर्ली एज में जो कैंसर है और एक लेट एज में है। अच्छा, फिर ये होता है कि जो कैंसर है ये एक दिन में तो नहीं हुआ होता, पहले कोई पॉलिप्स होंगे, फिर वो एडिनोमा, फिर उसके बढ़ते बढ़ते उसमें चेंजेस आना है और फिर वो चेंजेस जाके इनिशियल स्टेजेस ऑफ कैंसर एंड देन आहिस्ता आहिस्ता लोकली एडवांस एंड देन एडवांस में जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक दिन एक महीने में तो नहीं होती, ओवर द ईयर्स होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जी आप अपने जो है ना स्क्रीनिंग मेरे ख्याल में बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर आपको कभी भी जैसे सपोज खून की कमी हो रही है, दर्द हो रहा है पेट के और वो किसी और चीज़ पे एक्सप्लेनेबल नहीं है, नॉन सेटलिंग डायरिया है, नॉन सेटलिंग कॉन्स्टिपेशन है, न्यू ऑनसेट है, एज भी ज़्यादा है, वज़न की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो ये तो कोई भी एज हो तो फिर भी स्क्रीनिंग, बिकॉज ये अलार्म या साइंस है या रेड फ्लैग्स है, इसको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए। या फैमिली हिस्ट्री है कैंसर्स की तो उनकी भी मस्ट है। मैं इस आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू इस मौके से फ़ायदा उठाऊंगा और इनकरेज करूंगा कि जी हम कोलन कैंसर स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा, जिस तरह हम ब्रेस्ट कैंसर पे करते हैं या बाकियों पे, वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से कोलन भी टॉप 10 में है ना दुनिया के है, पाकिस्तान में फिर जी एग्जैक्टली। और बदकिस्मती से हम देख रहे हैं और ये पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम अर्ली अगर पिक कर लें तो हम इवन एंडोस्कोपिकली इन चीज़ों को, जैसे पॉलिप्स को हम रिमूव कर सकते हैं, अर्ली कैंसर को हम एंडोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर सपोज एंडोस्कोपिकली ना भी कर सकते तो इसकी सर्जरी हो सकती है और वो मुकम्मल ठीक हो सकते हैं। तो प्रॉपरली अगर स्क्रीनिंग किया जाए या कोई अलामात हों और उसके साथ डॉक्टर को इन्वॉल्व किया जाए तो बहुत ज़रूरी है कि जो है ना, और इसका इजीली हम अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोस करके नॉर्मल लाइफ पर लेटर ऑन गुजर सकती है। डॉक्टर साहब, आपको पता है पाकिस्तान में आज एक ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई जिसका वज़न ज़्यादा हो, वज़न कम करने वाली सर्जरी यानी बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, तो क्या इसका कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, कब करवाना चाहिए? डायरेक्ट हमें सर्जरी पर जाना चाहिए या पहले मतलब एक्सरसाइज मेडिसिन से ठीक करवाना चाहिए? देखें, 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो हम उसके साथ देखते हैं कि जी उसके साथ उसको जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या नहीं है, जिसको हम आजकल में कार्डियोरीनो मेटाबॉलिक कहते हैं, मैं इसको हेपेटोकार्डियोरीनो मेटाबॉलिक कहता हूँ कि जी क्या उसको फैटी लिवर है नहीं है, डायबिटीज़ है नहीं है, दिल के अमराज है नहीं है, किडनी के है नहीं है, अब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब देखते हुए तो ये जो चीज़ें, और वज़न कितना है। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि जी मैं तो इस एज के साथ तो ये वज़न मेरा काफ़ी है। एक्चुअली बदकिस्मती से वज़न का एज से ताल्लुक़ नहीं है, वज़न का ताल्लुक़ है हाइट से और जेंडर से, यानी मेल फीमेल BMI और BMI। अच्छा, BMI में भी एक प्रॉब्लम है, BMI ओवरऑल चीज़ को मेजर करता है, ये नहीं बताता कि फैट्स कितने हैं, मसल्स कितने हैं। तो हम कभी कभार बदकिस्मती से हमारा BMI शायद नॉर्मल हो और हमें जैसे फैटी लिवर हो, और रीज़न ये भी है कि जी हमारे मसल्स नहीं हैं, हमारे मेनली जो है ना फैट्स ज़्यादा है। तो हम ओवरऑल तो ठीक होंगे लेकिन जो एसेंशियल पार्ट्स है यानी हमारी बॉडी कंपोजिशन अच्छी नहीं है, उसमें फैट्स रिलेटिवली ज़्यादा है, मसल्स कमी है। और हम बदकिस्मती से इस मुल्क में जिसको हम नॉन ओबीज फैटी लिवर कहते हैं वो मरीज़ देख रहे हैं, यानी ओबीज नहीं होते और वो देखते हैं। और इवन लीन पेशेंट, यानी वो ओबीज तो छोड़े, नॉर्मल BMI के साथ भी एशियन स्टैंडर्ड पे जो नॉर्मल BMI है विच इज़ 22.9 अपर लिमिट है, 25 नहीं है। 24.9 से ऑनवर्ड यानी 25 ऑनवर्ड तो ओवरवेट है, एंड देन 23 ऑनवर्ड तो 24.9 तक ओवरवेट है, और ऑनवर्ड जो है वो तो फिर ओबेसिटी में हम आते हैं। तो हमारे स्टैंडर्ड कॉकेशियन या वेस्टर्न वर्ल्ड से मुख्तलिफ हैं। तो हम तो यानी अच्छा, फिर ये अगर हम देखें कि अगर मुझे कोई कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो फिर तो 27 BMI भी, उस पर भी आप दवाइयाँ या सर्जरी का सोच सकते हैं या लाइफस्टाइल, वो अभी बात कर लेते हैं। लेकिन
اگر یہ نہیں ہے تو پھر آف کورس جب آپ گریڈ 2 اوبیسٹی میں جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں اب کرنا کیا چاہیے. دیکھیں نیچرل طریقہ نیچرل ہے کہ جی آپ ہیلدی لائف سٹائل وہ کریں, اور ہیلدی لائف سٹائل کے بعد جس میں ایکسرسائز مسٹ ہے, اور ایکسرسائز صرف واک نہیں ہے, یہ دونوں ہیں. یعنی آپ کارڈیو پلس ریزسٹنٹ ایکسرسائز تاکہ آپ کے مسلز بلڈ ہو. اچھا پھر ہم اگر فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہم پھر کھاتے کیا ہیں بعد میں, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے, بلکہ آئی وڈ سے کہ زیادہ لوگوں کے رمضان میں ایون وزن بڑھ جاتا ہے. ہم جوسز پیتے ہیں, ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں, ہم ایسے کھانے کھاتے ہیں کہ جو کیلوری ڈینس ہوتے ہیں, ان میں کیلوریز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو کیلوریز جو نوالا ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے, وہ بدقسمتی سے اگر ہم ایکسرسائز نہیں کرتے اور اس کو برن آؤٹ نہیں کرتے تو وہ ایز اے فیٹس ڈپازٹ ہوں گے, اور وہ ہمیں دل کی بیماریوں میں, گردوں کی بیماریوں میں, جگر کی بیماریوں میں, اور اسی کے ساتھ اچھا سر ایون اکیلے یہ نہیں ہے, آپ کے سلیپ خراب ہو جاتے ہیں, آپ کے فالج کے خطرے بڑھ جاتے ہیں, گردوں کی چیزیں, گھٹنوں کی بیماریاں, اینڈ یو نیم اٹ. اینڈ یہ بیسیکلی بیماریوں کی جڑ ہے جو موٹاپا ہے, بیماریوں کی جڑ ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اسپیشلٹی تو مطلب ہیپاٹالوجی جگر کی بیماریوں میں بھی ہے, تو نئے ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 30% لوگوں کو فیٹی لیور ہے, تو ادھر تو کوئی مطلب شراب نوشی وغیرہ بھی نہیں ہوتی, تو اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اچھا دیکھیں ہم اس کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ فیٹی لیور کے کئی وجہ ہیں, جی جس میں سے جو 2 کامن وجہ ہیں یا 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ. ایک تو یہ ہے کہ جی کوئی الکوہل لیتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیزیز ہے, جی اوکے, وہ ہمارے ملک میں کم ہے. کم ہے بہت. اسی سے ساتھ ساتھ جو ہے پھر نان الکوہولک فیٹی لیور جس کو ہم پہلے کہتے تھے, آج کل ہم اس کو میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ فیٹی لیور کہتے ہیں یا اسٹیٹوٹک لیور کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, دونوں ایک ہی چیزیں, ایشیا پیسیفک ایک ٹرم یوز کرتا ہے, ویسٹرن ورلڈ دوسرا یوز کرتے ہیں, مطلب سیم ہے. اسی طرح سے پھر تیسری کیٹیگری کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں فیٹی لیور ہو جاتا ہے, تو وہ اسپیسیفک جینیٹک بیماریاں بھی ہیں. اسی طرح سے جو ہے ہمارے کچھ وائرل انفیکشن کے ساتھ بھی فیٹی لیور ہو سکتا ہے, وہ ہم نے دیکھنا ہے. تو فیٹی لیور ہے, تو فیٹی لیور زیادہ ہے, اور اس کی وجہ مین یہ ہے کہ ہماری لائف سٹائل چینجز آ گئی ہیں, ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. آپ ایون گاؤں میں جاتے ہیں تو بدقسمتی سے آپ 500 میٹرز بھی کوئی خود نہیں چل کے جاتا, وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے. چلو پہلے زمانے میں پیدل جاتا تھا, یا پیدل نہیں تو سائیکل پہ جاتا, پیڈل تو کر لیتا تھا, اب تو موٹر سائیکل ہے. تو یہ ایک چیز آ گئی. پھر ہمارے جو کھانے ہیں وہ چینج ہو گئے, اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے. یعنی یہ جو ہمارے لائف میں آسانیاں آ گئی, جو کہ اچھی بات ہے کہ جی اگر دیکھیں نا, اب ہاتھ سے تو کوئی کپڑے دھوتا نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے نا ایون آٹا بنانے کے لیے بھی جو ہے مشین ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہر چیز کی سہولت آ گئی. اب میں کبھی کبھار ہنس کے کہتا ہوں کہ کھانے کے ساتھ مشقت لازمی ہے. وہ آپ نے اس کے کمانے کے لیے مشقت کرنی ہے یا اس کے ہضم کرنے کے لیے کرنی ہے, تو یہ مسٹ ہے. تو کھانا, اچھا پھر ایک اور چیز ہے, ہماری کمپوزیشن کیا کھانے کی ہے, اور ہم کتنی مرتبہ کھاتے ہیں. ہنستے ہوئے اگر بات کروں عام جو تھوڑا سا لائٹر اس نوٹ پہ, وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے یا اللہ 2 وقت کی روٹی چاہیے, کھاتے کتنے مرتبہ ہیں؟ جب ملتا ہے بس 5 دفعہ 6 دفعہ, پھر جتنی مرتبہ مل جائے. پھر اچھا میں ایک مرتبہ کسی نے بندے نے سوال کیا کہ جی اس طرح ہے فلان, میں نے کہا جی آپ فالو کرو سائنس کو, کرو. اچھا نہ کرو سائنس کو, اسلام کو کرو. کھانے سے کب ہاتھ کھینچنا چاہیے, ہم تو بس ہی نہیں کرتے. یعنی ابھی بھوک دیکھو نا, بغیر بھوک کے کھانے کی اجازت ہی نہیں. اور بہتر یہ ہے کہ ہم کھانا 2 مرتبہ کھائیں, یعنی صبح سویرے اور شام سویرے. اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ نوکری کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹی شفٹ چینج ہو تو وہ اپنے حساب سے چینج کر دیں, لیکن اگر ہم 3 مرتبہ بھی کھاتے ہیں تو ہم اسی کھانے کو جن ہمارے 24 گھنٹے کی جو ریکوائرمنٹ اس کو 3 میں ڈیوائڈ کر, رادر دین کہ ہم اپنا رات کا کھانا گھر جا کے بھی اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہے, اور دن کو کوئی چیز کھا لیں. پھر یہ جو پروسیس فوڈس ہیں,
سو کالڈ فاسٹ فوڈس ہیں، اس طرح سے بیوریجز ہیں، جوسز ہیں، روٹی ہم بہت کھاتے ہیں، مطلب یہ جو بدقسمتی سے چاول ہم بہت کھاتے ہیں، اور پھر ہم اس کی جو پھر میٹھا کھاتے ہیں، میٹ ہاں ہم میٹھا بہت کھاتے ہیں، اور کچھ گرانوں میں تو اہتمام کے ساتھ بنتا ہے، تو آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، آپ نعمت، آپ اعتدال میں رہتے ہوئے اپنی لائف کو ایکٹیو رکھتے ہوئے اللہ کی تمام نعمتوں سے اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ہیلدی طریقے سے رہتے ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مین مسئلہ ایک ہی ہے کہ اعتدال طریقے سے کھانا ہے، آخری کھانا سمجھ کے نہیں کھانا ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیں پیٹ بھر کے کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ کی دیکھیں نا، یہ معنی ہی نہیں رکھتا کہ آپ دن میں ایک روٹی کھاتے ہیں کہ آپ 8 کھاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ ٹرک بھرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پتھر توڑتا ہے، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگا، اگر جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، اسی طرح سے وہ گوڈی کرتا ہے، وہ کلاڑی چلاتا ہے، سو اس کے لیے الگ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ جو ہے نا ایکسرسائز ہیوی کرتے ہیں، اگر آپ کا فیٹ نہیں ہے، دیکھیں سر، آپ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، مختلف ایپس ہے، آپ سمپل میں لوگوں سے کہتے خود ہی کیلکولیٹ کر دیں کہ اپنی ہائٹ کے لیے دیکھ لو کہ آپ کا آئیڈیل باڈی ویٹ کیا ہے، معلوم کر لیں۔ سیکنڈ، اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جی آپ کی جو لوگ کالر سائز سے آپ کر سکتے ہیں، ویسٹ جو ہماری ہے اس سے ہم اپنے میجرمنٹ کر سکتے ہیں، پھر ہائٹ ٹو ویٹ ریشو ہے، بی ایم آئی الگ ہے، اسی طرح سے جو ہے ہمارے جو ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو ہے، یہ سارے اویلیبل ہیں، اور یہ سمپل کیلکولیٹرز ہیں، آن لائن آپ کو مل جائیں گے، اور دیکھ لیں۔ دیکھیں سر، اگر آپ سیدھے کھڑے ہیں، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی کبھار ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے جو امام ہیں مسجد کے، وہ جب لوگوں کو کوئی بات تو بتاتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ایک اور بات بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں کہ جب ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، تو ہم جب یوں کھڑے ہوں بغیر آگے جھکے ہوئے، اگر ہم یوں نیچے دیکھ لیں اور ہمیں اپنے پنجے نظر آ جاتے ہیں تو شاید ہم ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنے پنجے نظر نہ آئیں تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا پیٹ نکلا ہوا ہے، اور پیٹ نکلنے کا مطلب ہے کہ موٹاپا آ چکا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک سمپل سی چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض علاقوں میں آج کل یہ یرقان بہت کامن ہوتا ہے، تو کیا یہ پانی کی وجہ سے؟ دوسرا یہ کہ کالے اور پیلے یرقان میں مین ڈفرینس کیا ہے؟ اچھا، ہم جب یرقان کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنی زبان میں کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اگر میں یرقان کو پیلا پن لے لوں، جانڈس جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ کئی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک لیور کی بیماریاں ہیں، جیسے وائرل ہیپیٹائٹس ہے جو آپ بات کریں گے کالے یرقان کی، یا دوسرے جو پیلا یرقان کی۔ اسی طرح سے ایون خون کی کچھ بیماریوں میں بھی یرقان ہوتا ہے، اور وہ لیور کی وجہ سے، یا لیور بیمار نہیں ہوتا، یا کچھ کرنے کی بھی شاید لیور کے تھرو ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے کچھ یرقان جو ہے وہ کسی اور بیماری کی علامت ہوتی ہے، جیسے جو رطوبت لے جانے والی نالی ہے پتے کی، یا جگر سے جو آتی ہے اور انٹسٹائن میں آنتڑی میں جاتی ہے، اس میں رکاوٹ آ جائے، چاہے وہ تنگی سے ہو، چاہے اس میں سٹون پس جائے، یا چاہے خدا نخواستہ کوئی ٹیومر آ جائے، تو اگر آنکھیں پیلی ہیں تو اس کو یرقان کہتے ہیں، میری جتنی سمجھ۔ ایک لفظ ہے ہیپیٹائٹس، وہ جگر کی سوزش کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں۔ ایک اور چیز میں اس وقت ایکسپلین کر لوں گا کہ سوزش کا مطلب گرمی جگر کی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر انفلیمیشن ہے۔ انفلیمیشن کا مطلب ہے کہ جگر کو ڈیمیج ہو رہا ہے، اور وہ ڈیمیج کی صورت میں ہمارے جو، اگر ہم لیور کے انزائم جیسے اے ایس ٹی، ایل ٹی، یا ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ہم کر لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس پیشنٹ کو جو ہے نا ہیپیٹائٹس ہے۔ اب یہ ایکیوٹ بھی ہوتا ہے اور کرونک بھی ہوتا ہے۔ اگر 6 مہینے کے اندر اندر کسی کو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو ایکیوٹ کہتے ہیں، اور کوئی سمٹمس ہے، اور اگر بیانڈ ہو تو اس کو پھر کرونک کہتے ہیں۔ جو کالا اور پیلا ہے،
اب کالا تو یرکان تو نہیں ہونا چاہیے، یرکان تو پیلا ہی ہوتا ہے، پیلا پیلا ہے، لیکن ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کو ہمارے عام لوگ جو ہے کالا یرکان کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ہیپیٹائٹس تو ہوتا ہے، یعنی لیور کے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی آنکھیں پیلی نہیں ہیں، اور جب یہ علاج کیے بغیر اوور دا ایئرس چینج ہو جاتا ہے، لیور کے سکڑاؤ میں چینج ہو جاتا ہے، لیور کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، سیروسس، لیور جب شرنک کر جاتا ہے، سیروسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اس مریض کی جو رنگت ہے وہ ضرور تھوڑے سے ڈارک پڑ جاتی ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ اس کو لوگ کالا یرکان کہتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ علاقوں کے لحاظ سے اگر آپ نے بات کی تو اس میں دو چیزیں ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے نا، تو یہ کھانے پینے سے یا پانی کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی ان ہائیجینک فوڈ جس میں کنٹامینیشن ہے، یعنی جس میں چیزیں شامل ہیں، یا پانی، یہ ہم پیتے ہیں، ہمارے انٹسٹائن کے تھرو یہ ہمیں انفیکٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اگر جو انفیکٹڈ پرسن ہے اس کے جو پخانے کے تھرو ایکسکریٹ ہوتا ہے اور جا کے پھر کسی اور جگہ کے اگر ان ہائیجینک پانی میں شامل ہوتا ہے، یعنی پانی کے اگر لائنوں میں مسئلہ ہے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے ندی نالوں سے کوئی پانی پیتا ہے جدھر اوپر جا کے لوگ جو ہے اس میں کنٹامینیٹ کرتے ہوں، اس میں استنجا کرتے ہوں، یا اس میں پخانے کرتے ہوں، تو وہ یا اس کے کنٹامینیشن ہے، یا اس میں گھروں کے جو گٹر کا پانی اس میں شامل ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی لائنیں مکس ہو رہی ہیں، تو اس کے تھرو یہ اے اور ای ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ جو بی اور سی ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے تھرو خون یا ہمارے جو باڈی کی رطوبت ہے جو باقی ہے، اس کے تھرو مینلی اگر میں بات کروں، اور ڈی جو ہے یہ بی کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلے نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھا انٹرسٹنگلی ان سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ ہائیجینک فوڈز اور پانی اور یہ چیزیں لیتے ہیں تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب جیسے ویسٹرن ورلڈ میں ہیپیٹائٹس اے اور ای نان ایگزسٹنٹ ہے، اور ریزن یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ان کے جو کھانا پینا ہے یا ان کے جو پانی اویلیبل ہے وہ صاف ہے، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نہیں۔ پھر ایون اس کی ویکسین بھی ہے، جو ایون اے کی ویکسین ہے، ای کی ویکسین بھی اویلیبل ہے کچھ کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان، یہ اپرووڈ ہے۔ تو آپ اپروپریٹ سیٹنگ میں اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے کرتے ہیں۔ اے کی ہم ویکسین جو ہے بچپن میں لگا سکتے ہیں 6 months آنورڈ، یعنی وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ کچھ کھانا پینا شروع کرتے، اس سے پہلے تو صرف ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، تو وہ جو ہے نا اے کا ویکسین ہم لگا سکتے ہیں۔ بٹ بچپن میں یوزولی میجورٹی پیشنٹس کو ہیپیٹائٹس اے ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں، یعنی اگر ایڈلٹس پاپولیشن میں لے لوں تو 90-95% کو اے ہو چکا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں چل، ہاں وہ بچپن میں تھوڑا سا مائلڈ سا ٹمپریچر ہو گیا، کچھ فلوٹس جیسے سمٹمس ہو گئے، تو یہ ہیپیٹائٹس اے کی یوزولی علامات میں سے ہے، اور ضروری نہیں کہ آنکھیں پیلی ہوئی ہوں، اور وہ گزر جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس اے اور ای بہت کم لیکن سیریس ایشوز بنا سکتے ہیں، جس میں ایون لیور فیلئر شامل ہے۔ تو یہ پوٹینشلی لیور فیلئر بھی ہیپیٹائٹس جو ہے اے اور ای کر سکتے۔ جو بی اور سی ہے یہ اور ڈی، یہ جو ہے یہ جیسے خون کے تھرو یوزولی ہم کہتے ہیں ٹرانسمٹ ہوتا ہے، مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشنز بھی ہیں، اسی طرح سے جو ہے ایک جیسے ہسبینڈ سے وائف میں یا پارٹنر میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ تو جو بی ہے یہ سب سے زیادہ تیزی سے ٹرانسمٹ ہونے والا ہے۔ انٹرسٹنگلی اور خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ جو بی ہے اس سے بچاؤ بہت آسان ہے، ویکسین لگوا لیں، ٹیسٹ کریں، ویکسین لگوا لیں تو یہ ہو جائے۔ اب یہ جو جولائی کا مہینہ ہے اس میں ہم ایک دن مناتے ہیں ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے، کہ بچاؤ کیسے کیا جائے۔ ہم 2015 سے آنورڈ ہم سگنیٹری ہے اور ہم نے سائن کیا ہوا ہے کہ بائی 2030 ہم نے ہیپیٹائٹس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ وہ ایریڈیکیٹ کیسے کرنا ہے؟ یہ جو باقی بھی ہیں اور بی سی اور ڈی جو ہے اسپیسیفکلی بی اور سی ہے، وہ ایسے کرنا ہے کہ ہم نے برتھ ڈوز ویکسین دینی ہے بچوں کو، بعد میں ان کے ویکسینیشن اسکیجول میں شامل ہے
تو وہ بھی لگوانی ہے، اور باقی بیماریوں کے ساتھ یہ بھی بچاؤ ہو جائے گی، ایک بچاؤ ہو گئی شروع سے۔ سیکنڈ، مدرس کو آپ اسپیسیفکلی ڈیورنگ جب وہ اینٹینیٹل کلینک میں جاتی ہیں پریگنینسی کے دوران، تو میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ وہ ان کے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، تو جب نہیں ہے تو پلیز ویکسین لگوا لیں۔ پریگنینسی میں سیف ویکسین ہے ہیپیٹائٹس بی کی، لگ سکتے ہیں، لگانا چاہیے، 1۔ سیکنڈ، پھر لیٹر آن آپ نے ہیپیٹائٹس بی، آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اس میں چیک ہو جاتا ہے، پلیز بلڈ ڈونیشن بھی اچھی چیز ہے، ہیپیٹائٹس کے چیکنگ بھی کریں، اور اسکریننگ بھی ہو گئی تو کر لیں۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ اپنے ہیپیٹائٹس کے جو اسکریننگ ہے وہ کریں بی اور سی کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اگر نہیں ہے تو ویکسین لگوائیں۔ جب آپ بی سے بچ جاتے ہیں تو ڈی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ 2 وائرسز سے تو آپ بچ گئے۔ اب سی کا ویکسین نہیں ہے، لیکن اگر ہم سیف ٹرانسفیوژنس پالیسی کو اپنائیں، اسی طرح سے جو انسٹرومنٹیشن ہے جیسے باربرس ہیں، یعنی اگر وہ ریزرز اور جو مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں وہ مناسب ہونے چاہیے، وہ سنگل یوز کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے کسی اور کے پرسنل ہائیجین کی چیزیں انکلوڈنگ ٹوتھ برشز، انکلوڈنگ کلپرز، باقی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ریزرز نہیں استعمال کرنے چاہیے، اپنے ہونے چاہیے پرسنل ہائیجین کی چیزیں۔ تھرڈ، جو دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو بلڈ لگے وہ اسکرین ہو، ٹھیک ہے، پیشہ ور لوگوں سے نہ لیا گیا ہو، اور اسکریننگ بہت ضروری اس کی ہوئی ہو۔ اسی طرح سے ڈینٹل ورک کے لیے اگر ہم جائیں، باڈی پیرسنگ لوگ کرتے ہیں، جو ہے نا ناک کان جو ہم چھدواتے ہیں یا پیرسنگ کرتے ہیں، باڈی پیرسنگ آج کل بھی کرتے ہیں، ٹیٹوز ہیں، ان سب چیزوں کے لیے جو ہے نا ہم اگر چاہیں تو اوکے، کسی کو پسند ہے تو ضرور کریں، منع نہیں ہے، صاف چیزوں کے ساتھ کریں۔ اسی طرح سے سرنجز، پاکستان پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے کہ ہم پر کیپٹا سب سے زیادہ سرنجز کا استعمال کرتے ہیں، اننیسیسری ہم انجیکشن لگواتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن جب تک انجیکشن لگے نا ہمیں آرام نہیں آتا، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور جگر بھی ضرورت ہو ڈسپوزیبل سرنج سے استعمال کرے، پھر وہ سرنج استعمال کرے جو سیلف ڈسٹرکٹ ہو، یعنی جیسے استعمال ہو وہ دوبارہ کوئی یوز ہی نہ ہو سکے، جو لاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا تو یہ چیزوں پہ کام کرنا ضروری ہے، تو بچاؤ ممکن ہے سی سے بھی۔ پھر خدا نخواستہ جب آپ نے اسکرین کر لیا تو اگر کسی کو ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے فیملی کی اسکریننگ بھی کرا لے، اسپاؤس کی اسکریننگ جو ہے، یعنی اگر میاں ہے تو بیوی، اور بیوی ہے تو میاں، بہت ضروری ہے، تو اس کے بعد ان کی اسکریننگ ہو، اگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا پھر ان کی ویکسینیشن ہو جائے، اور اگر ہیپیٹائٹس ہے بھی تو آپ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مستند علاج موجود ہے، ہیپیٹائٹس سی کی آج کل 95 to 98%، دس از آلموسٹ 100% علاج موجود ہے 3 مہینے کے دوائیوں پہ۔ گورنمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ بھی میڈیکیشن دے رہی ہے، آپ پرائیویٹ لے سکتے ہیں، گورنمنٹ کے اسپتالوں میں جا سکتے ہیں، اسکریننگ بھی ادھر ہو سکتے ہیں، ویکسین بھی ادھر لگ رہا ہے، دوائیاں بھی مل رہی ہیں، جانے کی دیر ہے، اسکریننگ کی دیر ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کرتی ہے۔ انٹرسٹنگلی پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے کہ جو اپنے ای پی آئی جو بچوں کو ویکسین لگتے ہیں اس میں ہیپیٹائٹس بی شامل ہے، تو الحمدللہ ابھی کی جب WHO رپورٹ آئی بھی ہے تو ہمارے ہیپیٹائٹس بی کی جو اب کی اسٹیمیٹس ہیں وہ پہلے سے کم ہیں، اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ مزید کم ہو جائیں گے۔ اور چائنا اور تائیوان نے یہ ثابت کیا، وہ ارلی 80s میں ان کے ہاں بہت مسئلے تھے، انہوں نے تھرو اسکریننگ اینڈ ویکسینیشن انہوں نے اس کو 1% سے نیچے پہ لے آئے، سو ڈویبل ہے، لیکن اسکریننگ چاہیے، اگر نہیں ہے ویکسین لگاؤ، ہے تو علاج کرو، اور اسی طرح سیروسس سے، جگر کے کینسر سے، لیور ٹرانسپلانٹ سے بچت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، معدے کے متعلق لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں جیسے مت کہتے وہ موجود ہیں، آپ کو بھی اس طرح کسی مریض نے بتایا ہو گیا کہ یہ ہے تو میرا یہ مسئلہ بن گیا؟ اچھا، 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی ہر بندہ مختلف ہے، اور کچھ فوڈز شاید کسی کو سوٹ نہ کرتے، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کچھ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں
تو وہ تھوڑے سے اسپائسز لینے سے یا جو مرچ مسالہ لینے سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ نہ لیں، کچھ نہیں کہتا۔ تو اگر آپ ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں، صاف ہے، تازہ ہے، تو اسپائسز ذائقے کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اور ہنستے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کھانے میں مرچ مسالہ ہونا چاہیے، مرچ مسالے میں کھانا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ احتیاط ایک ہے۔ اور اگر آپ کو تکلیف دے تو کم کریں، نہ لیں۔ پھر کچھ لوگ جو ایک اور چیز ہے، یہ گرم اور ٹھنڈا جس کو ہم بولتے ہیں، یا یخ ہے یا گرم ہے، اسی طرح سے یہ بہت ہمارے ہاں بلیف۔ دیکھیں سر، کوئی چیز گرم یا ٹھنڈا نہیں ہے، جس چیز میں کیلوریز ہیں اس میں طاقت ہے، حرارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کیوکمبرز ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھنڈے، یس بالکل ہیں، بیکاز اس میں کیلوریز کم ہیں۔ آم گرم ہے، اور اچھا آم گرم ہے، اس میں کیلوریز ڈینس ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی گرمی میں پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ اچھا مچھلی گرم ہے کہتے ہیں، بابا مچھلی کدھر بیچاری گرم ہے، اس پہ جو ہم سپائسز ڈالتے ہیں وہ آپ کسی اور چیز پہ بھی ڈال دو تو وہ بھی وہی ذائقہ بھی بدقسمتی سے آ جاتا ہے۔ یہ جو ہم مختلف اجوائن تو مختلف جو مثالیں آتے ہیں، وہ جو ہم ڈالتے ہیں تو اسی سے تو یہ ساری چیزیں وہ اس کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے۔ ادروائز سب سے اچھے جو پروٹین کا سورس ہے، جو وائٹ میٹ کا سورس ہے، وہ ہے ہی مچھلی۔ ہر موسم میں کھا سکتے ہیں، گرمی میں بھی کھا سکتے ہیں۔ نہیں، یہ سمت موجود ہے کہ کھانے کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے، بعد میں نہیں پینا چاہیے۔ تو کھانے کے ساتھ پانی کا تعلق دیکھیں سر، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کھانے کے سے پہلے پانی ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اس کے 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی نہ پیا اور آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو بہت سارے جوسز بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو باڈی میں جو سنٹرز ہیں وہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پیاس محسوس ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو پانی پینا پڑتا ہے، اور آپ نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے، پھر آپ اس اوپر سے پانی پئیں گے۔ اچھا، جو ہم کہتے ہیں کھانے سے پانی پہلے پینا چاہیے، مناسب طریقہ ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن کتنے دیر پہلے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے نوالے سے پہلے 1 گلاس یا 2 گلاس پانی، وہ تو اسی کے ساتھ ہو گیا، اس کے شروع میں ہو گیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کھانے سے 15-20 منٹ یا اس سے پہلے پانی پی لیتے ہیں تو آپ کی باڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، اور پھر کھانے کے فوراً بعد آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کھانے کے درمیان بھی تو پی سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پی سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے کھانا بھی بہت سارا کھا لیا، پھر اوپر سے میٹھا بھی لے لیا، پھر ہم اکثر کہوہ بھی پی لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا کیلوری ڈینس ہم نے بہت سارا جو ہے نا مرغن اور ہر طرح سے کھانا کھانے کے بعد اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ بھی کھا لیا اور اس کے اوپر پانی پئیں گے تو پھر ریفلکس تو ہوگا، اور ہم فوراً لیٹ بھی گئے یا سو بھی گئے تو پھر جو ہے نا وہ کھانا اوپر آئے گا۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سویرے ناشتہ، سویرے کھانا یا کھانے کے 2-2.5 گھنٹے بعد تک لیٹنا یا سونا نہیں، اور اسی طرح سے کھانے کے بعد جو ہم جو ہے نا چہل قدمی ہے وہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، معدے کی صحت کے لیے 5 بہترین عادات اور 5 برے عادات کون سے ہیں جسے بچنا چاہیے؟ دیکھیں بہترین تو نہیں، مناسب کون سے ہیں، ہم اگر یہ کہہ لیں سمپل چیزیں رکھ لیں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا کھانا کھانا چاہیے، وہ کتنا کام کرتے ہیں تو اس حساب سے ہو، پھر وہ کن حالات میں رہتا ہے، وہ ڈیوٹی اس کی کون سی ہے، تو ہم ٹائمنگز اپنے رکھیں۔ ہیلدی لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کھانا 2 مرتبہ کھائیں، اگر 3 مرتبہ کھاتے ہیں تو اس میں جو دوپہر کا کھانا ہے وہ بہت تھوڑا ہونا چاہیے۔ شام کا کھانا اگر آپ کے کھانے کے بعد سونے، سپوز کھانا لیٹ ہے اور آپ سوتے ہیں تو پھر آپ کا کھانا بہت لائٹ ہونا چاہیے۔ ایک عام سی سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ بادشاہ ہر چیز کھاتے تھے، بہت مقدار میں کھاتے تھے، اسی رچ کے جس کو ہم بولتے کھا لیتے تھے۔ دوپہر کا کھانا جو ہے نا شہزادوں کی طرح، یہ نہیں کھانا، یہ کیسے بنا ہوا ہے، تھوڑا سا کھا لیا ہے، مجھے پسند نہیں آیا، یعنی گزارا کر لینا، کوئی جو چیز پسند کی وہ کھا لی، تھوڑی سی کھا لی۔ اور شام کا کھانا غریبوں کی طرح ہے، سو دیٹ کہ جی ہمیں یہ پتہ ہو کہ جی یعنی تھوڑا سا کھا لیا، پتہ نہیں سے گزارا کرنا ہے، تو اور جلدی سونا نہیں ہے۔ یعنی ابھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر آپ فوراً سو گئے ہیں تو پھر یہ ہر لحاظ سے پریشانی ہے۔
تو یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو یہ اچھی عادات میں سے ہیں. پھر یہ ہے کہ جی ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی مرض ہے کہ نہیں ہے, ہمارا وزن ٹھیک ہے کہ زیادہ ہے کہ کم ہے, تو ہمیں کیا کھانا چاہیے, مرچ مسالہ کتنا, ہم کتنا دیکھیں ہم میں سے ہر بندے کی اپنی ایک برداشت ہے, وہ بات سہنے کی بھی, وزن اٹھانے کی بھی ہے, ڈیوٹی کرنے کی بھی ہے, ہنسی مذاق کی بھی ہے, تو ایک برداشت ہے. جب وہ لمٹ آئے گا تو ہمیں پریشانی شروع ہوگی. اسی طرح سے مرچ مسالے کی بھی ہے. تو ہم میں سے پتہ ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے. پھر خواہ کوئی چیز کھنا اور خواہ کوئی چیز اوائڈ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اگر ایک چیز ہے جو صاف ہے, آپ کو موافق آتی ہے, تو آپ مناسب مقدار میں کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو منع نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے. اچھا, ہم ایک اور بات بتانے لگا ہوں جو کہ عجیب لگے گی. ہم کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. بہت اچھی مثال ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جی آپ پریونٹ کریں. ہم جب عام زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ادھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب علاج ہم بیماری کا کرتے ہیں, پریونشن بیماری سے پہلے کا ہے. یعنی ہم بیمار ہونے سے پہلے ایسے اقدام کریں کہ ہم بیمار ہی نہ پڑیں. جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں پھر آپ علاج ہی کریں گے, تشخیص ہی کریں گے, علاج ہی کریں گے, ٹارگیٹڈ چیزیں کریں. ہاں, اس میں کچھ چیزوں کی ریسٹرکشن ہو سکتی ہے. جیسے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو وہ میٹھے سے پرہیز تو کرے گا, لیکن اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے یا دل کے امراض ہے یا کوئی سٹروک ہو گیا ہے تو اس کو جو لپڈ سے یا فیٹ سے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے تو وہ کریں گے. لیکن یہ اب جب بیمار ہو گئے ہیں تو اب آپ نے قدغن اتنے لگا. اب جیسے ہیپیٹائٹس کسی کو ہو جاتا ہے بدقسمتی سے, اب ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہو گئے, وہ گنے کا رس پیو. او بھائی ٹھیک ہے, گنے کا رس منع نہیں ہے اگر صاف ہے تو, لیکن بدقسمتی سے جس جگہ پہ, جس کرشر پہ وہ گنے کا رس نکالتے ہیں, جو جس ہاتھوں سے وہ گزرتا ہے, جس ماحول میں وہ کرشر لگا ہوا ہے, یعنی سڑک کنارے, جس میں وہ ہاتھ ڈلتے ہیں, جو گلاس جس پانی سے دھلتے ہیں, جو برف اس میں ڈالا جاتا ہے, جو گنے کی حالت ہے, وہ کدھر کا انصاف ہے کہ آپ ایک اور بیماری لگائیں گے. آپ ایکچولی ایکیوٹ ہیپیٹائٹس میں کھانے کو دل نہیں کرتا انیشیلی, اور نوزیا وامٹنگ ہوتا ہے نا, تو ہم اس کو انسٹنٹ انرجیز دیتے ہیں. تو آپ انسٹنٹ انرجی کے لیے گلوکوز لے لیں, چینی لے لیں, کوئی عام گھر کا جوس پی لیں. اگر آپ کے کھانے کو دل کرتا ہے تو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس میں کھانا کھا سکتے ہیں. اگر نہیں دل کرتا یا وامٹنگ ہو رہی ہے تو پھر یا ہم آئی وی فلوئڈز دیں گے, یا جو ہے نا پھر ہم اس طرح سے لیکوڈ ڈائٹ پہ یا زود ہضم قسم کی جو غذائیں اس پہ چلے جاتے ہیں. ادروائز اسی طرح سے کسی کو ہیپیٹائٹس بی سی ہے اور اس کو کوئی سگنیفیکنٹ لیور کی مسئلے نہیں ہیں, اس کو بھی عجیب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کریں کہ علاج بالغذا نہ کریں, غذا کو علاج کے مناسب طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن صرف علاج بالغذا بھی صحیح نہیں ہے کہ جی نہیں. ہاں, آپ پریونشن کے لیے کام کریں, آپ اپنی ہیلدی لائف سٹائل گزاریں, تو وہ مناسب ہیں. لیکن وہ بیماری سے پہلے پریونشن ہے, روک تھام ہے. بعد میں بیماری کے بعد آپ کسی اور کو بچا سکتے ہو, رادر دین کہ جی جس کو ہو گئی ہے اب اس پہ وہ قدغن آپ لگا رہے, ریسٹرکشنز لگا رہے, جس سے مریض کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جن لوگوں کو سیروسس ہوا ہوتا ہے نا, ان کے لیے پروٹینز کھانا تو ایسا ہے جیسے انہوں نے زہر کھا رہے, حالانکہ غلط ہے. ان کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ, اگر ان کو کانسٹیپیشن نہ ہو تو وہ جتنے بھی چاہے پروٹینز کھا لیں, بلکہ زیادہ کھانے چاہیے تاکہ اپنے مسل میس کو وہ یوز نہ کریں. اور ہمارے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جتنے بھی سیروٹک پیشنٹس ہیں جن کو جگر کی بیماری, سکڑاؤ آتا ہے, پیٹ میں پانی وغیرہ جو آ جاتا ہے, بی سی یا ایون فیٹی لیور سے بعد میں سیروسس ہوتا ہے, الکوہول سے ہوتا ہے, اور بھی بیماریاں ہیں, کسی بھی وجہ سے سیروسس ہو جائیں تو ان کی جو پروٹین ریکوائرمنٹس ہیں وہ بدقسمتی سے, یعنی بدقسمتی لفظ میں نے اس لیے استعمال کرے کہ جی لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں, وہ زیادہ ہے رادر میرے اور آپ سے, کیونکہ وہ اپنے مسلس کو پھر یوز کر لیتے ہیں. ریکوائرمنٹ زیادہ ہے بیکاز بھی بیمار ہے, بیماری میں پروٹینز کی ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہے اور ہم الٹا کر لیتے ہیں, ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں, اور وہ بیچارہ جو ہے نا سکنی ہو جاتا ہے, وہ اس کے مسلز نہیں رہ جاتے. اس کے بعد میں جب آپریشن بھی ایون ہوتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, تو جو اگر کسی کو خدا نخواستہ مسل میس کم ہے, یعنی سارکوپینیا ہے, فریل پیشنٹ ہے, کمزور پیشنٹ ہے, اس کے آئی سی یو کے کمپلیکیشنز, پوسٹ ٹرانسپلانٹ ریکوری,
ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस बनिस्बत रिलेटिवली मेंटेन पेशेंट के जो है ना वो बहुत फ़र्क है। सेकंड, हम लिवर जिसको सिरोसिस हो जाए तो हम एक और काम करते हैं, इसकी एक्सरसाइज और वॉक और दौड़ना चलना फिरना सब रोक लेते हैं, जो कि गैर मुनासिब है। उनकी अपने एक्सरसाइजेस हैं, वो अपने डॉक्टर से पूछें या किसी हॉस्पिटल में जैसे हमारे रिहैब प्रोग्राम्स में होते हैं तो उनको हम गाइड कर सकते हैं। और एक्सरसाइज वॉक मसल मेंटेन करना ये शामिल है बीमारी के साथ साथ जो बाकी इलाज इसमें ये भी शामिल है। डॉक्टर साहब, मैदे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी है और बदतरीन ग़िज़ा कौन सी है? देखिए, ऐसे नहीं है कि बेहतरीन कौन से और क्या है। सबसे पहले वही बात है, मर्ज़ है नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अवेलेबल क्या है। और इस पे भी है ना, मैं हर बंदे से कहता हूँ कि जी आप जो है ना ऑलिव ऑयल लें, आप हनी लें, मैं उससे कहता हूँ कि जी आप जो है ना ये सैलड्स लें, फ्रूट्स लें, आप ड्राई फ्रूट्स लें, आप जो है ना वाइट मीट लें, और आपने कार्बोहाइड्रेट्स खासकर जो रिफाइंड जैसे शुगरी जूसेस और ये कम करें तो गैर मुनासिब थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन अपने हालात में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं सिंपल कह दूँ, हमारे खाने के प्लेट को हम डिवाइड करते कुछ हिस्सों में। उसमें हमारा जो खाना है उसमें दालें होनी चाहिए, ठीक है, सब्जियां होनी चाहिए, कच्ची सब्जियां होनी चाहिए, ये मेन पोर्शन ये बनाएं। इसके साथ फिर नेक्स्ट जो आता है वो प्रोटीन्स का है। अगर हम दाल ले रहे हैं उसके साथ कभी गोश्त ले रहे हैं, कभी चिकन ले रहे हैं, कभी फिश जो भी है, कभी अंडे के जो है ना ले रहे हैं। अगर आप हेल्दी है तो अंडा पूरा खा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। अगर अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर ने मना किया तो फिर सफ़ेद ही खाएं, सफ़ेदी तो मना नहीं है ना। अगर मना है, प्रोटीन्स का सोर्स तो है। इसी तरह से मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मना नहीं है तो आप होल मिल्क ले लें, अदरवाइज स्किप मिल्क ले लें। उसका योगर्ट बहुत ज़रूरी है। इवन इंटेस्टाइन के लिए जो फर्मेंटेड जो हमारे घरों का योगर्ट है ये प्रोबायोटिक है, वो लेना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद फिर ऑयल आते हैं या फैट्स आते हैं। अब हेल्दी फैट्स ले लें। अगर कोई कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल ले सकते तो ले सकता है। किसी को बीमारी नहीं है, वो मेहनत मशक्क़त करता है, वो कोई भी जो है ना वो इवन बटर खा सकता है। ये तो नहीं मना ना हो तो कोई बीमारी ना हो तो वो खा सकता है, एज लॉन्ग एज ही इज़ इन शेप, और वो खा लगता है। और सबसे जो चीज़ें जो बुरी हैं वो प्रोसेस फूड्स हैं। जो अच्छा, प्रोसेस फूड की एक डेफिनेशन बता दे तो बहुत आसान है। हर वो खाने की चीज़ जो हम घरों में रखते नहीं हैं या हम जिस तरीके से स्टोर नहीं करते या खाते नहीं, वो प्रोसेस्ड है। ये सिंपल डेफिनेशन है। देखें, अगर आपने गोश्त लिया, उसको फ्रिज में रख लिया, स्टोर कर लिया, ये प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर वो आप जाते हैं और वो किसी और मुल्क से ट्रांसपोर्ट होके आता है या किसी एक फ्रेंचाइज के लिए वो ख़ास तरीके से बनता है, फिर वो उसको रखते हैं और वो फिर खाया जाता है तो वो प्रोसेस में आ जाता है। इसी तरह से ये जो उनके ऑयल्स होते हैं और हमारे जो ऑयल है उनमें फ़र्क है, हाँ, बिकॉज टेस्ट में फ़र्क है। तो वो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं तो इसको हम बोलते हैं। फिर ये जो फाइन आटा है, ये होल व्हीट अगर हम लें तो बहुत अच्छा है। अगर अब हम कहते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं मल्टी ग्रेन आटा है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई लेकिन देखें ना सर, आप 1 किलो मल्टी ग्रेन आटा जो है वो कितने का आता है? मैं कैसे किसी को कह दूं कि जी आप ये, अगर कोई लेना चाहते हैं, बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो तो कुछ भी करे। वो तो घर में जैसे एसी लगा सकता है, हीटर लगा सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो ये है, मैं देख तो लूँ ना कि वो क्या बर्दाश्त कर सकता है। उसकी एक फैमिली है, उसकी एजुकेशन है, उसके बिजली के बिल हैं और ख़र्चे हैं, रहन सहन है, कपड़े पहनने हैं, कोई दवाई पे भी खर्च आएगा। मैं उसको जो है ना कह दूँ कि जी आप ऑलिव ऑयल लें, सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर है। अगर हम एक और काम करें कि अगर हम एक आध ऑलिव का ट्री अपने घर में या किसी जगह लगा लें और उसके कुछ ऑलिव्स हम खाते रहें तो शायद अच्छाई हो जाएगी। रादर देन कि जी आपने किसी गुलाब का, बहुत अच्छी चीज़ है, गुलाब का भी होना चाहिए पौधे तो लगाने चाहिए। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि अगर हम इस तरह की चीज़ लगा लें
گلاب کا پودا لگانے اس کی جگہ میں نے جو ہے نا کسی فروٹ کا جو ہے نا پھلدار پودا لگا دیا اور اس کا میں پھل کھاؤں تو کچھ تو آ جائیں گے. تو اپنے سبزیاں خود اگانی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. کچھ چیزیں تو گملوں میں بھی اگ جاتی ہیں. تو ہم اگر تھوڑا سا دیکھیں تو ہم ہیلدی فوڈ یہی ہے. اس کے اگینسٹ جتنی چیزیں ہیں, اسٹورڈ چیزیں ہوں ہم نے, اور یہ پروسیس فوڈس ہیں, یا پھر یہ جو جتنے بھی یہ بیوریجز ہیں جو مل رہی ہیں, سوڈاز ہیں, یہ دیز آر کلرس, اور یہ کیلوری ڈینس ہیں اور اچھی نہیں ہے ہر لحاظ سے, فار ویرائٹی آف ریزنس. اکیلے صرف جگر کے لیے نہیں, انٹسٹائن کے لیے بہت ہے. یہ جو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز ہیں اس کا بہت تعلق ہے پروسیس فوڈ کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مناسب نہیں ہیں. تو ان سے پھر کچھ ہم میں سے لوگ جو ہے نا ڈائٹ چیزوں کو لیتے ہیں. اب ان میں سے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کچھ اور چیزوں سے مٹھاس لاتی ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے انٹسٹائنس کے لیے. تو اور یہ ہمارے اکیلے یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے, یہ بیلنس نہیں ہے, یا یہ ایکسٹرا کیلوریز ہم لے رہے ہیں جانے انجانے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے گٹ کے بیکٹیریا کو جو نارمل, ہم جس کو پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے فلورا کہتے تھے, نارمل کمنسل کہتے تھے, اب ہم اس کو مائکروبیوٹا کہتے ہیں, اس کو چینج کر لیتے ہیں. اور وہ پھر اور اس پہ ہمیں کریونگ ہوتی ہے, ہمیں اس کو پھر فیڈ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ, اچھا ان میں سے کچھ تو ایڈکٹیو ہیں, یہ میں نام لیے بغیر یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں, دیز آر ایڈکٹیوز, یقین مانے گا یہ دیز آر ایڈکٹیوز, اور وہ آپ کو پیے بغیر جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح سے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کافی جیسے ہے, کافی میرے خیال میں اگر ایک چیز میں سجیسٹ کر سکتا ہوں تو ایکسپینسو پڑتا ہے, بٹ کافی جو ہے بلیک ہو, ایون ملک کے ساتھ بھی ہو, شوگر نہ ہو, تو دس از ویری ہیلدی جو ہے نا ڈرنکس میں سے ہے. اگر آپ کو تکلیف نہیں دیتی تو آپ ضرور پئیں. اسی طرح سے فروٹس کھائیں رادر دین کہ ہم اس کو سکویز کریں جو ہے نا, اور اس کے جو جوسز نکالیں, اس کے ساتھ فائبرز بھی آ جائیں گے, تو یہ بہت ضروری ہے. اور کیلوریز کو دیکھتے ہوئے کھائیں. ہاں اچھا, جو نٹس ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں, بہت اچھی چیز ہے, لیکن ہم پھر بہت کھاتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں ضروری بات ہے اگر آپ ایک حد سے زیادہ کھائیں گے تو کیلوریز بھی تو اس میں ہیں, تو وہ پھر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ انفارچونیٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے دو عجیب باتیں کی. ایک یہ کہ دہی ہمارے لیے اچھا ہے نارمل فلورا کو, مطلب پرو بایوٹک ہے نا, تو زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دہی ایسیڈیٹی کو زیادہ کرتا ہے, تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسیڈیٹی کو نہیں, اچھا کچھ لوگوں کو دہی سوٹ نہیں کر سکتا, وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. اب جیسے کچھ لوگ ملک بھی تو نہیں پی سکتے, ملک انٹالرنٹ ہوتے ہیں, لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں تو اویلیبل نہیں ہے لیکٹوز فری ملک, لیکن باہر اویلیبل ہوتا ہے. فرمنٹڈ یوگرٹ تو میجورٹی لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. تو اور بہترین غذا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایک بندہ, دیکھیں نا سر, ایک چیز یہ ہے کہ جی ایک کھانا ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتا. اگر ایسے کوئی بندہ ہے تو وہ کچھ اور چیز لے لے گا, کیلشیم کی ریکوائرمنٹس کسی اور طریقے سے بھی آ سکتی ہے. وائی ناٹ, بہت ہیلدی ہے, صاف ہونا چاہیے, ملاوٹ والے دودھ والا نہ ہو, اس میں کچھ اور نہ ہو, وہ صحیح طریقے سے بنا ہو. خود اگر آپ گھر میں بناتے, جس کو ہم لائف یوگرٹ کہتے ہیں, I would say it's one of the healthiest foods. آخر میں میرے ناظرین کو کوئی ایسا بہترین مشورہ ہے؟ اچھا دیکھیں, سوشل میڈیا جیسے ہم خود بھی ایک بات کر رہے ہیں, جی, اس کو آگاہی کے لیے, سمجھنے کے لیے, شعور پیدا کرنے کے لیے یوز کیا جائے. میرا ایک اسیسمنٹ ہے کہ نیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ انفارمیشن ہے, نالج نہیں ہے, اور اپلائیڈ نالج بالکل نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ سپوز ایک ریسرچ انجن کو سرچ انجن کو ایک کمانڈ دیتے ہیں, تو آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ بتائے گا. کیا وہ آپ پہ اپلائیڈ ہے کہ نہیں ہے, کون سا اپلائیڈ ہے, کون سا نہیں, کون سا آتھینٹک ہے, کون سا نہیں ہے. اٹ ٹیکس ایئرس انفارچونیٹلی. تو اپنے اوپر میرے خیال میں تجربے کم کرنا چاہیے. دیکھیں نا, ہمارے گھر میں اگر پنکھا خراب ہوتا ہے یا کوئی واشنگ مشین خراب ہوتا ہے,
ہماری گاڑی خراب ہوتی تو ہم نے کبھی یوٹیوب میں ڈال کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ الیکٹریشین کو بلاتے ہیں. اور تو ہماری جان تو شاید اس سے زیادہ پیاری ہے. تو میرے خیال میں اگر میں ایک میسیج دے دوں، بالکل انفارمیشن ہونی چاہیے، آگاہی بہت ضروری ہے، شعور بہت ضروری ہے، انفارمیشن ہونی چاہیے، لیکن تحقیق کرنی چاہیے. اچھا پھر میں کیسے اگر سپوز آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے، تو مجھے کیا پتہ ہے، میں اس کو بغیر تحقیق کیے آگے فارورڈ کروں؟ یہ تو مناسب ہی نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے اگر ایک انفارمیشن چاہے میں نے بھی شیئر کی ہو، آپ مجھے ضرور سنیں، کسی کو بھی سنیں، لیکن اچھا وہ تحقیق کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس اس فیلڈ کی کچھ نہ کچھ نالج ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا سر، میں عام بات کر لیتا ہوں، آج کل سب کچھ اویلیبل ہے، انفارمیشن یہ سوشل میڈیا پہ ہے، تو پھر ہم کیوں ایف ایس سی میں یا اے لیولز میں اتنے محنت کر کے مارکس لیتے ہیں، پھر ہم ایک کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، پھر ہمیں کوئی جو ہے نا میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے یا پرائیویٹ میں اتنے پیسے دیتے ہیں، پھر 5 سال کے لیے ہم پڑھتے ہیں، پھر ایک ہاؤس جاب کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ اے ڈگری، کہ اس کے بعد پھر ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. پھر آپ کوئی بھی ڈگری جو ہے اسپیشلٹی کی وہ 3 ایئرس تو منیمم ہے. جسٹ انٹری لیول اسپیشلٹی کی سرجری ہے کہ میڈیسن ہے کہ الائٹ سائنسز جو بھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اسپیشلٹی میں جانا ہے. جیسے اگر میں پاکستان کی مثال دے دوں، 5 ایئرس فار ایم بی بی ایس، 1 ایئر ہاؤس جاب، ایوری تھنگ سب کچھ چلتا جائے تو 6 to 7 ایئرس یہ لگ گئے. اس کے بعد آپ نے ایگزام کلیئر کرنا ہے، 4 سال میڈیسن کا ٹریننگ کرنی ہے، بیچ میں ایگزام ہے وہ بھی کلیئر کرنا ہے، آخر میں ایگزام ہے وہ بھی کلیئر کرنا ہے، بیچ میں سے ریسرچ ورک بھی ہے. 4 سے 5 سال یہ گئے، اوکے، 7 سال پلس یہ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے گیسٹرنٹرولوجی میں اگر آنا ہے تو 3 سال کی مزید ٹریننگ ہے، پوسٹ بھی ملنی چاہیے، 3 سال کی مزید ٹریننگ ہے. پھر آپ نے ایک ایگزام کلیئر کرنا ہے اور آپ ایک سیف ڈسٹرکٹ لیول انٹری لیول کے گیسٹرنٹرولوجسٹ بن جاتے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. اس میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہے، اس میں ٹرانسپلانٹ ہیپاٹالوجی یا یہ چیز نہیں ہے، اس میں ایڈوانس تھراپیوٹک پروسیجرز نہیں ہیں، اس میں نیورو گیسٹرنٹرولوجی موٹیلیٹی نہیں ہے. اگر آپ وہ کریں گے فردر 1 to 2 ایئرس، تو اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں میرے بھائی تو یہ 15 سال یا اس سے زیادہ لگتے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ہمیں ویسے بھی اس پہ سوشل میڈیا پہ یا نیٹ پہ اویلیبل ہے تو مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کرنے کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ سرچ نہ کریں، بٹ اتنا کریں کہ جی آپ کوئی اور بھی خبر سنیں، چاہے انجینئرنگ کے بارے میں ہے، چاہے کسی پولیٹیکل اس کے بارے میں. ہمارے لیے تو قرآن شریف میں آیا ہے، تحقیق کرو. اور حدیث مبارک ہے کہ جی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا جھوٹے پن کی نشانی ہے. میں نے مفہوم بتایا ہے. تو ہمیں اسی طرح سے رہنا چاہیے. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، بغیر کسی وجہ کے دوائیاں نہ لیں. تکلیف ہے کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے اوپر تجربے نہ کریں، خواہ کے دوائیاں نہ کھائیں. خواہ کچھ خوراک ضرور کھانا اور نہ کھانا دونوں مناسب نہیں ہے. گرم ٹھنڈے میں نہ پڑیں. اسی طرح سے ہیلدی لائف سٹائل جس میں ایکسرسائز مسٹ ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. اور کھانا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اپنے سوشل جو ہمارے انوائرمنٹ ہے، ہمارے جو اکنامکس ہمیں اجازت دیتے ہیں اس کے میں رہتے ہوئے ہم اپنے اس میں چینجز کریں. تکلیف ہو ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہیپیٹائٹس کا مہینہ آنے والا ہے، میں ایک لاسٹ میں کہوں گا پلیز 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 اپنے ٹیسٹ کروائیں، نہیں ہیں ویکسین لگوائیں. خاص کر ہیلتھ کیئر ورکرز کو چاہیے نا سر. ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان کے لیے جیسے میں تو اگر یہ کہہ دوں کہ شاید گورنمنٹ سے اگر میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جی ہمیں کسی نہ کسی وقت یا شادی سے پہلے یا شناختی کارڈ کے لیے ہم کہہ دیں کہ جی اسکریننگ کریں. ہم ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اگر ہم رکھ دیں.
دیر آر تھنگس کہ ہم مختلف لیولس پہ ان کو امپلیمنٹ کر سکتے، سہولت کے طور پہ، اس کو سزا کے طور پہ نہ کیا جائیں، لیکن یہی ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہمیں کسی نہ کسی وقت پہ یہ جو ہے، کیونکہ امپلائمنٹ میں مسئلے آ رہے ہیں، ویزوں میں مسئلے آ رہے ہیں، تو پلیز 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 اپنے اسکریننگ کروائیں ہیپیٹائٹس کی، ویکسین لگوائیں، ہیپیٹائٹس ہے تو اس کا علاج کریں، بر وقت علاج کریں، ہیلدی لائف سٹائل سے فیٹی لیور کا علاج ممکن ہے، ڈرگز اینڈ ٹاکسن انکلوڈنگ الکوہول سے بچیں، اسی طرح سے جو ہے نا اپنے صحت کا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، بچوں کو انکریج کریں ہیلدی سپورٹس میں، گیمز میں نہیں، سپورٹس میں انکریج کریں، اور اس کو اسی طرح سے جو ہے نا ہم سادہ کھانا کھائیں رادر دین باہر کے کھانوں کو ہم اوائڈ کریں، منع نہیں ہے، اگر آپ صاف کھانا کھاتے ہیں، یہی چکن ہم باہر بھی کھاتے ہیں لیکن صاف ہونا چاہیے، لیکن وہ کیلوری ڈینس ہوتا ہے، آئل کا فرق ہوتا ہے، اسپائسز کا فرق ہوتا ہے، تو اگر ہمیں سوٹ نہیں کرتا تو نہ کھائیں، کسی کو سوٹ کرتا ہے تو اسپائسز انجوائے کریں، بٹ انجوائے کرنا چاہیے، وہ آپ کو تکلیف نہ دے، اپنے ویسٹس کو دیکھیں، اپنے کمر کو ناپیں، اپنے وزن کو ناپیں، اور ایکسرسائز کو لائف کا حصہ بنائیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم بہت سارے بیماریوں سے بچت ہماری ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہترین ٹائم دے دیا، لوگوں کو بہترین اویئرنیس دے دی، تو اللہ آپ کو اس کا صلہ دے دے اور لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد صالح ہوں، میں خیبر میڈیکل کالج کا 1996 کا گریجویٹ، اس کے بعد پشاور ہی سے میں نے ہاؤس جاب کیا، پھر میں نے میڈیسن کی ٹریننگ لاہور شیخ زید ہاسپٹل سے کیا، اور اس کے بعد میڈیسن کی جو ہمارا ایگزٹ ایگزام ہوتا ہے وہ کلیئر کیا، بعد میں پھر آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی سے میں نے اپنی گیسٹرنٹرولوجی کی ٹریننگ کی، اس دوران میں نے کچھ انڈوسکوپی کی کورسز کیے، اور اس کے بعد انہی کی توسط سے پھر میں لیور کی ٹریننگ کے لیے جو ہے نا US چلا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں 2011 سے آنورڈ اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور اسلام اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے منسلک رہا ہوں۔ میری جو اسپیشلٹی ہے یہ گیسٹرنٹرولوجی ہے، اور اس میں اسپیسیفکلی جو میرے انٹرسٹ ہیں وہ لیور کی جو بیماریاں ہیں اور ٹرانسپلانٹ ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں یا ٹرانسپلانٹ ریلیٹڈ جو علاج ہے اس کو ہم کرتے ہیں، ٹرانسپلانٹ سے پہلے اسٹیبلائزیشن کے لیے بھی اور اس کے بعد بھی، اور ان کے کمپلیکیشنز کے لیے، اور انڈوسکوپک پروسیجرز ہیں، اور اسپیسیفکلی اس میں جو پروسیجرز ہیں وہ یہ جو ایڈوانس تھراپیوٹک پروسیجرز کہلاتے ہیں، اس کے لیے پالپس کو ہٹانا، اسی طرح سے اسٹرکچرز کا علاج کرنا، اور ERCPs ہیں ہمارے جو یہ لیور کی بیماریوں میں ہم کرتے ہیں، پنکریاس کی بیماریوں میں، تو ہم اس کو کرتے ہیں اسپیسیفکلی، اور لیور ٹرانسپلانٹیشن سے ریلیٹڈ جو ہماری سروسز ہیں وہ اویلیبل ہے۔ یہ لیور ٹرانسپلانٹ 2012 سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، اور الحمدللہ کسی بھی ورلڈ لیول کے سینٹر کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، اور یہ میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں، ہمارے سینٹرز کے جو ڈیٹا ہے، ریسرچ جو ہے وہ پبلشڈ ہیں، ریکگنائزڈ ہیں، یہ ساری سہولتیں انڈر ون روف ادھر اویلیبل ہیں۔ ہم نہ صرف ہم ہیں، ہماری ایک ٹیم ہے جس میں جنرل سرجنز ہیں، ہیپیٹو پنکریاٹو بلیری سرجنز ہیں، اسی طرح سے ڈائگنوسٹک ریڈیولوجی، اور اسپیسیفکلی جو ہماری لیبارٹری سروسز ہیں وہ کسی بھی جگہ سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی، اسی طرح سے جو ہمارے ریڈیولوجیکل سروسز ہے اور انٹرونشنل ریڈیولوجی ہے وہ ہماری بہت مدد کرتی ہے، اور ہم ادھر پیشنٹس کی جو اسپیسیفکلی ہمارے پاس ریفرل پیشنٹس آتے ہیں تو ایک ٹیم کے ہوتے ہوئے ہم ان کو ڈائگنوز کرتے، تشخیص کرتے ہیں، اور بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹس ان کی آفر کرتے ہیں۔ ادھر ہم جو
हमारा जो हॉस्पिटल है 24/7 अवेलेबल है। इवन पब्लिक हॉलीडेज़ पे ईद के दिनों में भी एंडोस्कोपी सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज, ऑपरेशन थिएटर, ये सब अवेलेबल होते हैं। और हमारी टीम होती है, ऑफ कोर्स एक ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल नॉर्मली 6 डेज़ अ वीक इधर काम होता है। और आपकी सहूलत के लिए इवन संडे को भी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सर्विसेज हैं वो एटलीस्ट एक बंदा, एक डॉक्टर अवेलेबल होता है ओपीडी में। और लेट्स इवनिंग में भी हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। हमारा जो अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर्स हैं वो नेट से आप ले सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको स्क्रीन पे मौजूद होंगे, आप इसको नोट कर लें। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते हैं, आप हमें नेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। सो खुदा न खास्ता आपके कोई नियर एंड डियर वन या आप ख़ुद बीमार हैं तो शिफा इज़ देयर टू हेल्प यू इंशाअल्लाह। ग्रेट रिस्पेक्ट इस लिहाज से भी विद कंपैशन, बिकॉज़ ये शिफा का जो है एक मोटिव है। अस्सलाम।